मैं यास्मीन आप सभी का अपने चैनल वाईजी ग्रेट में खैर मकदूम करती हूँ। एनटीए नेट जेआरएफ यूनिट 6 में शामिल जिलानी बानों का मजमुआ रास्ता बंद है में शामिल नाविल अकेला को पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी। नाविल का उन्वान है अकेला। आज फिर होम का दरवाज़ा मेरे लिए भगवान के किवाड़ों की तरह खुला। जब बाबा जी की कार होम के दरवाजे पर रुकी तो मैं खुशी के मारे रो पड़ी। मुलीसम ने मेरे आंसू से भीगे चेहरे को देखा तो कंधे पर हाथ रख कर आहिस्ता से बोले, इतनी बेसब्र बनोगी तो बाबा जी बच्चे का दाम बढ़ाते जाएंगे। मैंने चौंक कर मुलीसम की तरफ देखा और मुझे बिल्कुल याद न आया कि वो मेरा पति है। मैंने जाने कब उसके साथ फेरे लिए थे, जाने क्यों उसकी हो गई। मैं आज जाने कहाँ थी, जैसे 5 बरस के लंबे ख्वाब से अभी चौंकी हूँ। ज़रा देर पहले ही तो मैं सोई थी, अपने बच्चे को थपक थपक कर सुलाने में। बच्चा कलेजे से लगा हो तो माँ को कैसी गहरी नींद आती है, मगर बाबा जी के डंडे की आवाज़ से मैं जाग पड़ी। उन्होंने कमरे के दरवाजे पर अपना डंडा मारा तो अंदर एक साथ बहुत से बच्चे खुशी से चिल्ला पड़े, बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, आया जल्दी दरवाज़ा खोलो, बाबा जी आए हैं। आया ने दरवाज़ा खोला तो 4-5 बरस के 20-25 बच्चे बाहर निकल आए, मुर्गी के चूज़ों की तरह कुलबुलाते, चीखते, चिल्लाते, इधर उधर उछलने कूदने लगे। खुशी के मारे वो सारे कमरे में भाग रहे थे। हमारी मौजूदगी का उन्हें ज़रा भी एहसास न था। वो बाबा जी की टांगों से लिपट लिपट कर अपनी नन्ही मुन्नी शिकायतें और फरमाइशें कर रहे थे, लेकिन मेरी बेताब नज़रें सिर्फ उसी को ढूंढ रही थीं। शायद ये है, नहीं वो, हाँ हाँ, उसकी आंखें बिल्कुल अजमल जैसी हैं। बाबा जी ने मुझे यूं बच्चों को घूरते देखा तो बड़े तंज के साथ बोले, पसंद कर लीजिए मिसेस मुलीसम, सोच लीजिए आपको कौन सा बच्चा लेना पसंद है। इस सेक्शन में 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं। बाबा जी ने हर बार मेरे ऊपर कितना एहसान किया था। मेरा बस चलता तो आज उनके पाँव पकड़ लेती। मुलीसम कहता था हमें बिल्कुल छोटा सा बच्चा लेना चाहिए ताकि दुनिया से कह सकें कि ये बच्चा हमारा है, मगर मैं न मानी। इस तरह अपने बच्चे को घर कैसे लाती। मैंने इतने छोटे बच्चे को पालने की मुसीबत समझाई, घंटों औंधे सीधे सबक पढ़ाए, तब कहीं मुलीसम आज आने पर राज़ी हुआ था। बेचारे मर्द शादी के बाद कितनी आसानी से अपनी अक्ल की बाग हमारे हाथ में दे देते हैं। बल्कि मैंने तो मुलीसम की सारी खुशियों उसकी पसंद और नापसंद पर भी कब्जा कर रखा था, वरना वो तो किसी तरह राज़ी न था होम का बच्चा पालने पर। इन बच्चों के बारे में आप ये बता सकेंगे कि कौन सा बच्चा हिंदू माँ बाप का है, कौन सा मुस्लिम है। मुलीसम ने सिगार सुलगाते हुए बाबा जी से पूछा। हा हा हा, बाबा जी मेरी तरफ देखकर बड़ी ज़ोर से हंसे। अगर ये बात वाज़ेह होती तो मिस्टर मुलीसम, तो ये बच्चे हमारे होम में ना आते, किसी हिंदू या मुस्लिम यतीम खाने में भेजे जाते। यहाँ तो सिर्फ वो बच्चे हैं जो घूरे का फूल हैं, मोहरी के कीड़े हैं, हिंदू और मुसलमानों के मुंह पर फेंका हुआ थूक हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या बताऊं। मिसेज मुलीसम, आप ही मेरी कुछ मदद कर दीजिए। बाबा जी ने मेरी तरफ देखा तो मैं कांप गई। नहीं नहीं, हमें अपना बच्चा लेना होगा। मैं मुलीसम से लिपट गई। कहीं बाबा जी की खौफनाक बातें सुनकर वो अपना इरादा न बदल दें। पूरे 1 साल की कोशिश के बाद मैं मुलीसम को राज़ी कर पाई थी कि बाबा जी के होम से हम एक बच्चा लाएंगे। जब से डॉक्टरों ने कहा था कि मैं औलाद पैदा नहीं कर सकती, मुलीसम बिल्कुल पत्थर बन गया था। कहता था बच्चे ना हों तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा है हम अपनी जायदाद से खुद ऐश करेंगे। हालांकि दिल ही दिल में वो भी औलाद के लिए तरस रहा था। जब ही कोई छोटा बच्चा देखता तो झट उठाकर सीने से लगा लेता था। खिलौने खरीदने का
اسے بڑا شوق تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں الماریاں بھر لی تھیں کھلونوں سے۔ کہتا تھا مجھے اچھے لگتے ہیں کھلونے۔ ہر نئے ملنے والے سے پہلا سوال یہی کرتا تھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں، اور پھر بڑی مسرت سے انہیں اطلاع دیتا کہ ہم اس جھنجھٹ سے پاک ہیں۔ مگر میں کیسے صبر کرتی، میں جو 2 دن تک اپنے بچے کو خود دودھ پلا چکی تھی۔ میں نے 3 بار اس کے پیشاب کے ڈائپر بدلے تھے، اور تیسرے دن جب ڈاکٹر نے دودھ خشک کرنے کے لیے دوا لگائی تھی تو میرا کلیجہ جلنے لگا تھا۔ سینے میں آگ سی لگ گئی تھی۔ پھر ماں آئی اور بچے کے منہ پر کپڑا ڈال کر بولی، جلدی اب یہاں سے چلو، تیرے ماما آنے والے ہیں، تجھے گھر میں نہ دیکھ کر شک کریں گے۔ ابھی ٹھہرو، میں اسے یہاں چھوڑ کر ابھی نہیں جاؤں گی۔ میں نے بچے کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا تھا۔ وہ بالکل اجمل تھا، ویسی ہی مست آنکھیں، ویسے ہی سنہرے بال۔ بار بار بچے کو مت دیکھو بی بی، بھولنا مشکل ہو جائے گا، بابا جی آپ کو پھر یہاں کبھی نہیں آنے دیں گے۔ نہیں، سسٹر نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تو میں پھر رو پڑی۔ اب یہ ڈھونگ رچانا ہے تو مر جا یہیں، اس حرامی پلے کو پال، گلیوں میں بھیک مانگتی پھرے گی، کسی کوٹھے پر بیٹھنا پڑے گا۔ ماں کے پیچھے کھڑی ہوئی چاچی غصے میں بے حال ہوئی جا رہی تھیں۔ جان جوکھوں میں ڈال کر یہ دن کاٹے ہیں۔ ماں کو بھی بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب اس بلا سے پیچھا چھوٹا ہے تو ٹسوے بہا رہی ہے اپنے کرموں پر۔ ہاں، اور ابھی بگڑا ہی کیا ہے؟ چاچی میرے آنسو سے گھبرا کر سمجھانے لگی، ملیسم جیسا لکھپتی آدمی مل گیا ہے، نصیب کھل جائیں گے۔ ماں میرا ہاتھ پکڑ کر لے چلیں تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس نے اپنے منہ پر سے کپڑا ہٹا دیا تھا اور خالی خالی نظروں سے چاروں طرف جانے کیا دیکھ رہا تھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ ہم دروازے تک آئے تو وہ زور زور سے رو رہا تھا۔ ماں وہ بھوکا ہے شاید۔ مگر ماں نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے کھینچا اور آیا کو 50 روپے دے کر بولی، اپنا منہ بند رکھنا۔ ہم کار میں بیٹھ گئے تو چاچی نے اطمینان کی سانس لے کر کہا، آج میں تو مندر جاؤں گی۔ ہے بھگوان، تیری کرپا سے کتنی بڑی مصیبت ٹل گئی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کتنی خاموشی تھی۔ وہ طوفان کیا ہوا جو ہر وقت مجھے دہلایا کرتا تھا؟ جس وقت وہ پوری قوت سے کروٹ بدلتا تو خوف کے مارے میری چیخ نکل جاتی تھی، جیسے ساری دنیا یہ تماشا دیکھ رہی ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کا گلا گھونٹ دوں۔ وہ بے ایمان اجمل امریکہ میں گلچھرے اڑا رہا ہوگا، مجھے کتنے دھوکے میں رکھا۔ اس نے ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ پورا انتظام کر لیا ہے، بس اب شادی کر کے یورپ لے جاؤں گا۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہ تھا، مگر پھر بھی اس کی طرف سرکتی گئی۔ وہ تھا ہی ایسا پرکشش، اس سے زیادہ خوبصورت مرد میں نے پھر کبھی نہ دیکھا۔ وہ میرا لیکچرر تھا، مگر ہمارے بیچ سے دوری کے سارے فاصلے مٹ گئے تھے۔ پھر ایک دن وہ ملازمت چھوڑ کر مجھ سے کچھ کہے بنا چپکے سے پلین میں سوار ہو گیا۔ ابھی میں اس کی وعدہ خلافی پر جھنجھلا رہی تھی کہ میرے پیٹ میں پھڑکن شروع ہو گئی، مچھلیاں سی تیرتی پھرتیں۔ ایک دن کتاب پٹک کر میں ماں کے پاس بھاگی تھی۔ کہاں کہاں ماں نے سینہ پرونا چھوڑ کر اینک نیچے سرکائی۔ یہاں میں نے سیدھی کوکھ پر ہاتھ رکھا۔ اوئی، مجھے بڑی گدگدی ہو رہی ہے۔ ماں گھبراہٹ کے مارے کھڑی ہو گئیں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور جلدی سے چاچی کے پاس بھاگی۔ میری چاچی بڑی تجربہ کار عورت تھیں۔ اس کی موجودگی میں کبھی گھر کی عورتوں کو ڈاکٹروں، دوائیوں کی ضرورت نہ پڑی۔ وہ کنواریوں، بیاہیوں کی رگ رگ سے واقف تھی۔ اس نے مجھے چت لٹا کر پیڑوں پر ہاتھ رکھا اور ماتھے پر ہاتھ مار کر کے ماں سے بولی، ہے سوریا کی بہو، تیرے بھاگ پھوٹ گئے۔ اور پھر ماں کے ساتھ ساتھ میں
میں بھی خوف کے مارے رونے لگی۔ میرے آگے بھیانک مستقبل کی خوفناک چڑیلیاں ناچ رہی تھیں۔ پتا جی کی قہر آلودہ نظریں، کالج کے ساتھیوں کا زہریلا طنز، میری ادھوری تعلیم، خاندان کی عزت، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ چاچی نے مجھے زہر سے زیادہ کڑوی دوائیں کھلائیں، میں نے کھا لیں۔ انہوں نے اپنا 2 من وزنی بوجھ میری کمر پر ڈال کر گودنا شروع کیا اور میں جب تک کیے پڑی رہی۔ وہ مجھے چھت پر لے گئیں اور نیچے جھکا کر کہا، کود، نیچے کود جا۔ کہاں؟ میں ڈر کے مارے رونے لگی۔ نرک میں، اور کہاں؟ کودتی ہے منحوس یا زندگی بھر سولی پر ٹنگی رہے گی؟ اور میں آنکھیں میچ کے کود پڑی۔ میرے سیدھے ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، بس اور کچھ نہ ہوا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اپنا پیٹ چاک کر کے اسے نکال پھینکوں۔ نفرت کے مارے سارے بدن میں آگ سی سلگا کرتی تھی۔ میں کھانا نہ کھاتی کہ وہ مر جائے، پانی نہ پیتی کہ وہ پیاس سے ترسے، مگر اس نے مجھے کہاں سے پکڑا تھا کہ کسی طرح نہ چھوڑا۔ پتا جی نے سنا تو مجھ سے کچھ نہ کہا، مگر ماں کو مجبور کرتے رہے کہ اجمل کو زبردستی بلا کر مجھے اس کے حوالے کر دیں، لیکن ماں ایک مسلمان کو داماد بنانے پر راضی نہ ہوئی۔ اس نے جانے کتنی بھاگ دوڑ کی اور آخر مجھے بابا جی کے ہوم پہنچا دیا۔ گھر میں سب سے کہہ دیا کہ میں موسی کے پاس پونا جا رہی ہوں۔ سنا ہے بابا جی نے اپنی ساری دولت جھونک کر یہ ہوم کھولا تھا تاکہ مجھ جیسی مائیں اپنے بچے کا گلا گھونٹنے کی بجائے بچہ انہیں دے جائیں، پھر وہ بچہ ان کا ہو جاتا تھا۔ وہ اسے کسی لا اولاد کے ہاتھوں بیچ دیتے یا پھر ہوم کے دوسرے بچوں کے ساتھ پالتے تھے، اور یہ سارا کام بڑی رازداری کے ساتھ ہوتا تھا کہ ماں صاف بچ کے نکل جاتی۔ جس دن بابا جی کے ہوم میں جا کر میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا ہے تو میں کیسے محیط خطروں سے محفوظ ہو گئی تھی۔ بابا جی نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا تھا۔ وہ 4 مہینے میں پھر کالج جا سکے گی، ایم اے کر لوں گی، میرا کوئی گھر ہوگا، کوئی پتی ہوگا۔ ایک دن پہاڑ ہو گیا تھا۔ اکیلے کمرے میں لیٹی میں کورس کی کتابیں پڑھے جاتی تھی۔ کہتے ہیں پہلا بچہ پیٹ میں ہو تو عورت بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اس کے خوابوں میں رنگ بھر جاتے ہیں، اسے ہر بات اچھی لگنے لگتی ہے۔ یہ سب کتنی غلط باتیں تھیں۔ میرے تو چہرے سے ہر رنگ اڑ چکا تھا۔ خوابوں میں ڈراؤنی شکلیں مجھے ڈراتی تھیں۔ مجھے ساری دنیا سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ گھر میں کتنی بار میں نے زہر کھانے کا ارادہ کیا، مگر ہر بار ماں کی چوکسی کام آ گئی۔ کبھی سوچتی اجمل کو ایک خط لکھوں اور اسے بتاؤں کہ اس کے جھوٹ کی سزا میں نے اس کی اولاد کو دی ہے، اس کے منہ پر کیسا تھپڑ مارا ہے۔ اوفو، اس بچے نے پیدا ہوتے وقت مجھے کتنی تکلیف پہنچائی ہے۔ آج تک کسی عورت نے وہ دکھ نہ اٹھایا ہوگا جو میں نے اٹھایا۔ کہتے ہیں بچے کی صورت دیکھ کر ماں اس کی پیدائش کا درد بھول جاتی ہے، مگر میرا دکھ تو اور گہرا ہوتا گیا۔ گھر آئی تو ماں نے ٹائیفائیڈ کا ڈھونگ رچا کے 2 مہینے تک بستر پر لٹائے رکھا۔ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی، کالج جانے لگی۔ میں نے ایم اے کا امتحان دیا اور پھر ملزم ہمارے دروازے پر بارات لے کر آ گیا۔ اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میرے پیٹ میں گدگدیاں سی ہونے لگیں۔ یہ بات میں نے ماں سے کتنی بار کہی تھی کہ میرے پیٹ میں ابھی تک گدگدی ہوتی ہے۔ بعض وقت اچانک چھاتی میں درد اٹھتا ہے، پھر میرا بلاؤز بھیگ جاتا ہے۔ ایک دن بھابھی کسی سے کہہ رہی تھیں کہ بچہ بھوکا ہو تو ماں کا یہی حال ہوتا ہے، مگر ماں
ماں مجھے ڈانٹتی کہ میں یہ بات کسی کے سامنے نہ کہوں، حالانکہ میں تو اس کتے کی اولاد کو کبھی یاد نہ کرتی تھی۔ میں تو ادھر منہ کر کے تھوکنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں تو بڑے چاو سے، بڑے ارمانوں سے ملیسم کی دلہن بنی تھی۔ شرماتی، لجاتی، سہمی سہمی سی ایک کونے میں بیٹھی تھی اور ملیسم ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا، تو کتنی پگلی ہے، اتنی بڑی ہو گئی مگر بڑی بھولی ہے۔ ہمارے بیاہ کو 4 برس ہو گئے۔ ان برسوں کا ایک ایک دن کیسی بے صبری سے گزارا ہے میں نے۔ ملیسم بار بار میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتا اور میں گردن جھکا لیتی تھی۔ میرے ساتھ جن لڑکیوں کے بیاہ ہوئے تھے وہ 3 بچوں کی مائیں بن چکی تھیں۔ ماں نے بڑی منتیں مانی، ہر بڑے مندر میں جا کر سر جھکایا، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بار انہوں نے میری کوکھ اجڑنے کے لیے ہر مندر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ ہمارے ساتھ والے بنگلے میں احمد اللہ خاں رہتے تھے۔ 7 بچے تھے ان کے اور 8واں ہونے والا تھا، اور اس آنے والے بچے کے استقبال کی تیاریاں مسز خان یوں کر رہی تھیں جیسے پہلوٹھی کا بچہ آ رہا ہو۔ میرے چھیڑنے پر وہ برا مان کر کہتیں، بہن میرے کوئی حرام کی اولاد تو ہے نہیں جو میں روتی پھروں۔ میرے میاں کو بہت سے بچے چاہیے تو میں ان کی خوشی پوری کرتی ہوں۔ ملیسم نے مجھے شہروں لے جا کر ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر چاچی نے مجھے جانے کون سی آگ پلائی تھی جس نے میرے اندر اگنے والے سارے پودے جلا ڈالے تھے۔ پھر ایک دن ہمارے آگے کی ناول 2nd پارٹ میں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔